नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। कई दफ़ा ऐसा होगा कि काफिर तमन्ना करेंगे हाय काश वो भी मुसलमान होते। ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। इन्हें छोड़ दें, वो खाएं और फ़ायदा उठाएं और उन्हें उम्मीद गाफिल रखे, फिर जल्दी जान लेंगे। कई मौक़ों पे काफिर तमन्ना करेंगे कि वो मुसलमान होते। मतलब जब दुनिया में वो देखते हैं कि मुसलमानों को फ़तह मिल रही है या वो कामयाब हो रहे हैं, उस वक़्त भी उन्हें एहसास होता है, या जिस वक़्त फ़रिश्ते उनकी जान निकालेंगे और उन्हें फ़रिश्ते सख्ती से पेश आएंगे, तब भी उन्हें ये वो तमन्ना करेंगे, उन्हें दुख होगा कि हाय काश हम मुसलमान होते। या जब दोज़ख में मुसलमानों को निकाल लिया जाएगा, फिर भी वो तमन्ना करेंगे हाय काश वो मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्ताऊ, यानी इन्हें इनकी हालत पे छोड़ दीजिए, वो खाएं पिएं, दुनिया का जो फ़ायदा है वो उठाएं और अपनी आरज़ुओं में ही गाफिल रहें। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि वो किस गलत डगर पे चल रहे थे। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इस हाल में कि इसके लिए एक मुकर्रर लिखा हुआ वक़्त था। यानी हर एक के लिए एक मुकर्रर वक़्त है कि कब वो अल्लाह की गिरफ्त में आएगी, और उससे पहले उन्हें ढील दी जाती है। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून, कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक़्त से ना आगे बढ़ती है और ना वो पीछे रहते हैं। और उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर नसीहत नाजिल की गई है, बेशक तू तो दीवाना है, तू हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आता? अगर तू सच्चों में से है, हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर हक के साथ। मतलब फरिश्तों के उतरने का कोई मकसद होता है, जब कोई काम करना हो तब फरिश्ते आते हैं, और जब फरिश्ते आते हैं फिर उस वक़्त लोगों को मोहलत नहीं मिलती। बेशक हमने ही ये नसीहत नाजिल की है और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। नसीहत से मुराद कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद और इसके साथ हदीस शरीफ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, यानी पूरा दीन इस्लाम अल्लाह ने महफूज रखा है और इसमें कोई तब्दीली नहीं। ये अल्लाह ने महफूज रखा है ताकि लोग इससे क़यामत तक फ़ायदा उठाते रहें। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शिय्यिल अव्वलीन, और बेशक हमने तुझसे पहले अगले लोगों के ग्रोहों में भी रसूल भेजे, और इनके पास जब भी कोई रसूल आता तो वो लोग उससे मजाक करते। इसी तरह हम ये बात मुजरमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते, और यकीनन यही पहले लोगों का तरीका है। और अगर हम इन पर आसमान से कोई दरवाज़ा खोल दें, बस वो दिन भर इसमें चढ़ते रहें, तो यकीनन कहेंगे कि बात ये है कि हमारी आंखें सख्ती से बांध दी गई हैं, या कहेंगे हम पे जादू हो गया है। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब इन्हें आसमान पे चढ़ने के लिए दरवाजे भी खोल दिए जाए ना, तब भी ये आ जाके इन्हें ऐसे लगे कि जैसे हम पे जादू कर दिया गया है। मतलब जिन्होंने नहीं मानना, उन्हें जितनी मर्जी बड़ी निशानियां दे दी जाएं, वो नहीं मानने वाले। और बेशक हमने आसमान में कई बुरज बनाए और उसे देखने वालों के लिए खूबसूरत कर दिया, और हमने इसे हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। अब यहाँ सितारों के दो मकसद बयान किए गए हैं। नंबर एक, आसमान को खूबसूरती देने के लिए इन्हें बनाया गया है, और नंबर दो, जब शैतान ऊपर बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन्नात वगैरह, तो वो आगे से उन्हें मारे जाते हैं। मगर कोई एक जो सुनी हुई बात वो चुरा ले तो एक रोशन शोला उनके पीछे भागता है, उसका पीछा करता है, और कई तो वहीं भस्म कर दिए जाते हैं, और कई एक आध बात लेके नीचे उतर आते हैं ज़मीन पे, और अपने इंसान दोस्तों के साथ या जिनके साथ भी उनका ताल्लुक़ होता है उन्हें वो एक बात बताते हैं, फिर वो अपनी एक उस बात में 100 झूठ मिला के लोगों को अपने से मुतासर करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। वल अर्ज़ मददनाहा वल्क़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और ज़मीन हमने इसे फैला दिया और उसमें पहाड़ रखे और इसमें हर नपी तुली चीज़ उगाई, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोज़ियाँ बनाई और इनके लिए भी जिन्हें तुम हरगिज़ रोज़ी देने वाले नहीं।
اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے، اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، یعنی اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے پانی عطا فرمایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو زمین سارا پانی چوس لے اور تمہارے لیے نہ بچے، اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے یا ہمیں پتہ ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں اور جو تم میں سے پیچھے رہنے والے ہیں، اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں آپ کرتے ہیں اور اپنا تعارف بتا رہے ہیں، اور اب یہاں سے انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے جو بدبودار اور سیاہ کیچڑ سے تھی، والجان خلقنہ، اب مٹی کی کئی حالتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تراب بھی کہا گیا ہے، تراب سوکھی مٹی کو کہتے ہیں، جب اس پانی ڈال کے بھگو دیا جائے تو وہ تین بن جاتی ہے، اور جب وہ پڑی پڑی بدبودار ہو جائے اور کیچڑ کی طرح ہو جائے تو پھر اسے حمأ مسنون کہتے ہیں، اور جب وہ سوکھ جائے اور کھن کھن کر کے بجنے لگے تو اسے سلسال کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سلسال یعنی کھنانے والی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ والی بدبودار جو تھی، والجان، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے، من نار السموم، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا من نار السموم، دھوئیں والی آگ سے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں کالی مٹی کے گارے سے جو کھنکھناتی ہے، پس جب میں اس کو صحیح بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا یا تو نہیں ہوا ان میں سے جنہوں نے سجدہ کیا؟ تو کہنے لگا میں کیسے سجدہ کروں ایک ایسے انسان کو جسے تو نے مٹی سے کھنکھناتی کالی مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا نکل جا اس سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جب شیطان کو پتہ چلا کہ اب میں مردود ہو گیا ہوں تو وہ کہنے لگا اللہ مجھے ڈھیل دے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، اب دیکھو شیطان نے ایک بات اللہ سے کہی یا ایک فرمائش کی تو اللہ نے اس کی وہ بات قبول کر لی اور کہا ٹھیک ہے تو ڈھیل دیے گیوں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک یعنی تجھے ڈھیل ملے گی۔ قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، کہنے لگا ہے میرے رب جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی جس انسان کی وجہ سے، تو میں ان کے لیے زمین میں خوبصورت کر دوں گا وہ سارے کام یعنی جن سے تو انہیں روکے گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا سب کو۔ اب جیسے اس نے آدم کے لیے اس درخت کو خوبصورت بنا دیا یا سجا دیا، اور ایسے ہی ہر گناہ کے کام انسانوں کو اچھے لگتے ہیں، اور پہلے دن سے شیطان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ٹھان لی اور اس نے کوشش کی اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور انہیں بہکاؤں گا، دشمن بن کے، وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ دشمن بن کے دشمنی نہیں کرے گا بلکہ دوست بن کے دشمنی کرے گا، اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی چیزوں کو، غلط چیزوں کو ہمارے نظر میں اچھا کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کئی شیطان صرف انسان بھی ہیں جو ہمارے دوستوں کے روپ میں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں برائی کی طرف جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے مگر جو الا عبادک منہم المخلصین، اب یہ شیطان خود ہی کہہ رہا ہے کہ مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، جو تیرے خالص بندے ہیں، ان پہ میرا وار نہیں چلے گا، میں یعنی انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب دیکھیں جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوتا ہے وہ شیطان کے داؤ فریب سے اتنا بچتا ہے، بلکہ بعض دفعہ جن اس نیک انسان سے ڈرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے کہ عمر جس گلی میں آتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ان کا طاقتور ایمان تھا کہ شیطان ان سے ڈرتا ہوا وہ راہ چھوڑ دیتا تھا۔
ایسے ہی جو جتنا زیادہ مومن ہوتا ہے جنات شیطان اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اسے پھسلا نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا داؤ پیچ اس پہ نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ نے فرمایا ہاں یہی میرا سیدھا راہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو میرے طرف آئے تو ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو تیری پیروی کریں گے نا، یعنی شیطان کا بس زور انہی پہ زیادہ چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، پھر وہ انہیں مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں وہی تیری پیروی کریں گے، اور جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا حصہ مقرر ہے، یعنی تقسیم کیا ہوا ہے کہ کن لوگوں نے کس دروازے میں سے داخل ہونا ہے۔ جو لوگ دروازوں سے داخل ہوں گے نا وہ کبھی دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے، لیکن جو پل صراط کے ذریعے سے اوپر سے گریں گے، وہ کیوں گریں گے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ ایک وقت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکل سکتے ہیں، لیکن جو دروازوں سے نکلیں گے جائیں گے دوزخ میں، وہ وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کا خاص انداز ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، جہنم کے ساتھ جنت کا بیان کرتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، بڑی عزت کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں میں سے غل، کینہ نکال لیں گے۔ نازا کا مطلب ہوتا ہے اسے کھینچ کے نکالنا، جیسے کسی کو نا جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیا جائے۔ ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے اور وہ سارے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے اور اونچے تختوں پر بیٹھیں گے آمنے سامنے۔ اب جنت میں جانے والے کئی اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی آپس میں مطلب بن جاتی ہے لڑائی جھگڑا، یا ایسی کوئی دل میں آ جاتی ہے کدورت یا غصہ یا کسی کے بارے میں کینہ، تو بعض دفعہ اگر وہ نکالنے کی بندہ دنیا میں کوشش نہ کرے تو وہ اندر پنپتا رہتا ہے۔ تو پھر جب اللہ انہیں جنت میں لے جانے سے پہلے، ایک تو پل صراط ہے نا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور پل آئے گا، انہیں وہاں پہ روک دیا جائے گا اور ان کے وہ اندر سے قدورتیں اور جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ ساری ختم کر کے پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں جانے والے لوگ بالکل گناہوں سے پاک صاف، اور ان کے سینے صاف شفاف کر کے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ کسی بھی تکلیف میں نہ رہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ یا دکھ یا بغض عداوت وغیرہ رکھتے ہیں تو اسے نقصان پہنچانے سے زیادہ ہم خود کو اپنی مطلب ایک طرح کی تکلیف میں ہی رکھتے ہیں جب ہم کسی کے لیے کوئی غصہ پالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جو میرے بندے جنت میں جائیں گے، میرے انعام کی جگہ میں جائیں گے، یہ دکھ لے کے وہ جنت میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ ساری دل کی بیماریوں کو باہر نکال دے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر محنت کے دنیا کے کام چلتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، فارغ رہنے سے بھی بندہ تھک جاتا ہے۔ پر جنت اتنی خوبصورت اور شاندار اور ایسا اللہ کا انعام ہے، ایسی خوبصورت اچھی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، وہ تھکیں گے نہیں، وہ ہر وقت خوشی میں رہیں گے اور وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے اور نہ ان کو کبھی نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ اور انہیں خبر دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی، وہی جو فرشتے مہمان آئے تھے ان کے پاس، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلاما، قال انا منکم وجلون، ابراہیم نے انہیں دیکھ کے کہا کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرو نہ، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علم والے لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دینے آئے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں حق کے ساتھ، آپ
ना उम्मीद लोगों में से ना हो जाओ, यानी ना उम्मीदी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इब्राहीम कहने लगे कि अल्लाह की रहमत से कौन ना उम्मीद हो सकता है, यानी मोमिन अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। हाँ, जो गुमराह लोग हैं वही ना उम्मीद होते हैं और परेशानियों में पड़े रहते हैं। काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, फिर इब्राहिम ने उनसे कहा तुम्हारा क्या मामला है ए आने वालों। उन्होंने कहा हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, मगर लूत उन्हें निजात मिलेगी, हम उन्हें निजात दे देंगे सबको, मगर उसकी बीवी उसके मुकद्दर में है कि वो पिछले लोगों में से होगी। जब फरिश्ते या वो पैगंबर या वो मतलब पैगाम लाने वाले लूत के पास आए लूत के पास आए, तो लूत ने उनको देख के कहा मुझे तुम लोगों की जान पहचान नहीं है, तुम अनजान लोग हो। वो कहने लगे बल जेना कभी माँ कानू फीही यमतरून, हम आपके पास वो चीज़ लेके आए हैं जिसमें आपकी कौम शक कर रही है, और हम आपके पास हक लेके आए हैं और हम ही सच्चे हैं। अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में लेके चले जाना ए लूत, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, और आपने इनके पीछे पीछे जाना है। यानी जो बड़ा है या जो सरदार है उसे अपनी कौम का ख्याल रखते हुए उन्हें अपने आगे रखना है। ऐसे जब हम अपने बच्चों के साथ चल रहे हो तो बच्चों को आगे रखना चाहिए और खुद पीछे, जैसे लूत अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आपने उन्हें आगे रखना है और आपने इनके पीछे चलना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। वमज़ु हैसु तुमरून, और चलते जाना जहां आपको हुक्म दिया गया है। हमने फैसला कर लिया है कि बेशक इस कौम की जड़ को सुबह होते ही काट दिया जाएगा, यानी ये फैसला हो चुका है। और मदीना वाले आए यस्तबशिरून, खुशी मनाते हुए या बहुत खुश, जब उन्होंने देखा ना कि लूत अलैहिस्सलाम के पास ऐसे खूबसूरत लड़के आए हैं, तो वो उन्हें देख के बहुत खुश हुए और बड़े खुशी से उनके पास आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक ये मेरे मेहमान हैं, लोगों तुम मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे गम ना दो। उन्होंने कहा हमने तुझे मना नहीं किया था कि इस बस्ती में कोई ना आए हमारे अलावा, तो अब तुम इन्हें हमसे नहीं बचा सकते। काला हाउलाई बनात इन कुंतुम फाइलिन, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, अगर तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। लामरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र की कसम ये लोग अपनी मदहोशी में भटके फिरते थे। यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र की कसम खाई गई है, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीम और इज़्ज़त अफजाई करना मकसूद है। फ़अख़ज़तहुम मुस्सैहतु मुशरिकीन, अल्लाह ने किसी और की उम्र की कसम नहीं खाई, यहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ख़ास है उनकी इज़्ज़त और तकरीम कि उनकी अल्लाह ने उम्र की कसम खाई है, आपकी पाकीज़ा उम्र की कसम, बेशक ये लोग अपने ही मदहोशी में भटके फिरते हैं। पकड़ लिया उनको चीखने मुशरिकीन, सुबह होते ही या रोशनी होते ही या जब सूरज चढ़ रहा था, बस हमने उनके ऊपर वालों को नीचे कर दिया और हमने उन पे पत्थरों का मींह बरसाया जो कंगरीले पत्थर थे। बेशक इसमें निशानियां हैं मुतवस्सिमीन, गहरी नज़र से देखने वालों के लिए, और बेशक ये बस्ती इन लोगों के रास्ते पर कायम है, यानी जहाँ से ये मक्का के लोग आते जाते हैं ना, इनके रास्ते पे ही ये बस्ती आबाद है। तो इनके लिए इसमें एक निशानी है, बेशक इसमें निशानी है मोमिनीन के लिए, यानी इन्हें सबक हासिल करना चाहिए कि जब ये लोग मिलिया मेट हो गए हैं तो अगर हम भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हम उन्हें अल्लाह के अजाबों से डरना चाहिए कि कहीं हम पर भी वो अजाब ना आ जाए। अगरचे ऐका वाले जालिम थे, हमने उनसे इंतकाम लिया। अब ऐका वालों से कौन मुराद हैं? कई कहते हैं ये और वो मदियन वाले एक ही कौम है, कईयों ने अलग इन्हें बयान किया है। यानी इनका यही जुल्म था कि ये लोग नाप तोल में कमी करते थे और लोगों को लूट लेते थे, मुसाफिरों को। फन तकम ना, हमने इनसे इंतकाम लिया और बेशक वो दोनों बस्तियां लाबे इमाम मुबीन, इनके रास्ते पे ही पड़ती हैं। वलकद कज़्ज़बा सहाबुल हिजरिल मुरसलीन, हिजर वालों ने भी अपने नबियों को झूठा समझा और हमने उनको दी अपनी आयतें, बस वो उनसे मुंह मोड़ने वाले थे। वकानु यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ों में घर तराशते थे बड़े अमन के साथ और उन्हें कोई खौफ नहीं था। इस हाल में वो अपने घर बना रहे थे।
ان کو چیخ نے پکڑ لیا مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، انہیں نہ کام آیا جو وہ کرتے تھے، یا جو بھی انہوں نے گھر بنائے اپنی طرف سے بڑے مضبوط۔ اس قوم سے پہلے جو عاد قوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہوا کے ساتھ اللہ نے برباد کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوا کے ساتھ بستیاں الٹ جاتی ہیں یا برباد ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے گھر کچھ اس طرح سے بنائیں گے کہ ہوا آرام سے گزر جائے اور ہمارے گھروں میں کوئی نقصان نہ ہو۔ پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کون بچ سکتا ہے یا کون بچا سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسی صورت میں آیا کہ انہیں سمجھ ہی نہ آئی، یا وہ جانتے ہی نہ تھے کہ اس طرح سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، کہ چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اور ان کے گھروں میں دراڑیں پڑ گئی، پتھروں میں دراڑیں پڑ گئی اور بڑے بڑے پہاڑ کٹ کے رہ گئے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی یہ تدبیر انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ ہم نے اور آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لوگوں قیامت آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا، یعنی آپ ان کے غلط رویے پہ ان سے درگزر کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خلاق العلیم، بہت پیدا کرنے والا، کمال طریقے سے بناتا ہے، اور علیم، علم والا، سب جاننے والا ہے۔ ہم نے آپ کو دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعا من المثانی والقرآن العظیم، 7 مثانی دی اور بہت عظمت والا قرآن دیا۔ 7 مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم سے مراد باقی قرآن۔ حالانکہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، 7 مثانی ہی سورۃ فاتحہ اور قرآن عظیم بھی سورۃ فاتحہ ہی ہے، یعنی 7 مثانی اور قرآن عظیم دونوں سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ اچھا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور نہ ان پر غم کر، یعنی دنیا والوں کی چیزوں کو مت دیکھو، یا ان کی طرف دیکھ کے خوش ہونا یا دیکھنا کہ وہ کتنی اچھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا داری یا اس کی چیزوں کی طرف دیکھنے سے ہی منع کر رہے ہیں، کہ اگر ہم ان کو دیکھیں گے، ان کی چاہ میں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہیں گے، تو پھر ایک بڑا مقصد جو جنت کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یا اسلام کے غلبے کا مقصد، وہ پھر اس سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے منع کر دیا گیا کہ لوگوں کو جو دنیا کا زیادہ سامان ملا ہے یا عمدہ سامان ملا ہے، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی آپ ان پہ غم کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ جناح بازو یا پہلو یا پر کو بھی کہتے ہیں، جیسے پرندے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کے سرد گرم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی اہل ایمان کے لیے اپنا بازو یا پہلو جھکا دیں۔ مراد ان کے لیے نرمی، شفقت اور محبت اور حفاظت کیجئے ان کی۔ یہی صفت اصحاب رسول کی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، پر رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں، یعنی اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بہت نرم ہو جائیں ان کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میرے نبی ان لوگوں سے کہو کہ میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، ایسے عذاب سے جیسا ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی مان لیا اور کوئی نہیں مانا۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ باتوں کو مان لیا اور کچھ کو نہیں مانا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ صاف اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، بے شک ہم تجھے کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں سے۔ یعنی یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈھیل ملی ہے، اور جب اللہ کا عذاب یا پکڑ آ جائے گی پھر یہ
اس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی غلطی میں تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں سے، یعنی آپ بہت گھٹن محسوس کرتے ہیں ان کی مذاق کرنے سے، یا جو بھی یہ کفریہ کلمات کہتے ہیں آپ کے بارے میں، تو لہٰذا جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں یا جب جتنے زیادہ سخت حالات ہوں، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب دل میں گھٹن محسوس ہو، آپ تنگی محسوس کریں، آپ پریشان ہوں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھنی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات پڑھنے ہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور ساتھ میں اللہ کو سجدہ کرنے ہیں، یعنی نفل عبادت کرنی ہے۔ یعنی جب تکلیف آئے، جیسے اللہ نے پیچھے بھی فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور پوجا کرو اپنے رب کی، عبادت کرتے رہو اپنے رب کی تب تک جب تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک آپ کو مومن رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اب یہ ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں میں اللہ کی تسبیح پڑھنے سے وہ مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ پانی ڈھو ڈھو کے، چکی پیس پیس کے، مطلب میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، یا میں بہت سخت مشقت مجھے کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے پاس غلام آئے ہیں، کوئی نوکر مجھے بھی دے دیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو نوکر نہیں دیا، یعنی دنیا کی نعمت نہیں دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں محنت کرو، مشقت کرو، اور آخرت میں ہمیشہ کا آرام، سکون یہ آپ کا مقدر بنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھایا کہ وہ تسبیح کرے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کریں۔ جب رات کو وہ لیٹیں تو ساری تھکاوٹ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ اور یہ کر کے دیکھیں کہ انشاءاللہ تسبیح کرنے سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ سب تعریف کرنے والوں میں سے اللہ زیادہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف کی جائے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کریں اور سجدے کیا کریں اس کو، اور عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے، یعنی کوشش کرو کہ آخری دم تک ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ سورۃ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کی مکھی کو نحل کہا گیا ہے، یہاں پہ اس کا واقعہ آ رہا ہے اسی صورت میں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اللہ کا حکم آ گیا ہے بس تم اس میں جلدی نہ کرو۔ اب کافر جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب کب آنا ہے، لے آؤ عذاب کب آنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھو کہ وہ آ گیا، کہ اس کے آنے میں دیر نہیں ہے۔ جو ایک چیز اللہ نے مقرر کر دی ہے نا، وہ تمہیں جتنی بھی دور لگے لیکن وہ اللہ کے ہاں سمجھو ہو چکی ہے، اور بس آپ کو اسے دیکھنا ہی باقی ہے۔ آ گیا اللہ کا حکم، لوگوں تم اس میں جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جس میں لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے اتارا ہے فرشتوں کو بالروح وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ کہ تم ڈراؤ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون میں ہی ہوں، لوگوں مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو بالحق کی، حق کے ساتھ، مطلب ایک مقصد کے ساتھ، بغیر مقصد کے نہیں یہ چیزیں بنی۔ تعالی بلند ہے وہ جو لوگ اللہ کے، بلند ہے اللہ اس سے جو وہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ جب اسے جسم جوانی اور بولنے کی قوت ملی تو وہ اللہ کے ہی بارے میں جھگڑنے والا بن گیا، کھلم کھلا بہت جھگڑالو بن گیا۔ اور اللہ نے جانور چوپائے بنائے، خالہ کہا اس نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ انسانوں تمہیں بھی اور جن جانوروں سے تم فائدے حاصل کرتے ہو، انہیں کھاتے ہو، سوار ہوتے ہو ان پہ، اور طرح طرح کی چیزیں ان سے بناتے ہو، وہ سب اللہ نے ہی بنائی ہیں۔ لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں تمہارے لیے، دفعن گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، جیسے ان کی اون وغیرہ سے، ان کی کھالوں سے
मतलब लिबास बनाए जाते हैं। वमिनहा ताकुलून, और इनका गोश्त खाते हो, इनके मतलब दूध वगैरह पीते हो, और जो भी चीज़ें इनके दूध से बनती हैं। वलकुम फ़ीहा जमालुन, तुम्हारे लिए इनमें खूबसूरती भी है। जिस वक़्त तुम इनको शाम को चरा के लाते हो और जब तुम सुबह के वक़्त इनको चराने ले जाते हो, यानी ये दोनों टाइम बड़े खूबसूरत लगते हैं ना, कि जब लोग सुबह अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, चराने के लिए लेके जाते हैं और बड़ा रौनक का समा होता है, और जब शाम को वापस वो भरे पेटों के साथ वापस आते हैं, तो ये बड़े दोनों वक़्त बड़े खूबसूरत होते हैं और मालिक को वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं अपने माल और इस तरह उनको ले जाना और लाना। तहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस, और तुम उठाते हो अपने बोझ इन जानवरों पर, एक शहर से दूसरी जगह पे ले जाते हो, और यही अगर बोझ तुम्हें खुद को उठाने पड़े ना, तो तुम मुशक्क़त के बिना इसको ना उठा सको। मतलब कि बहुत हत्ता के जितने भारी बोझ हम इन जानवरों पे लाद सकते हैं वो इंसान तो उठा ही ना सके। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तुम्हारा रब बहुत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है कि तुम्हारे लिए उसने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, घोड़े वल खईला, घोड़े वल बिगाला, और खच्चर और गधे, ताकि तुम इन पर सवार भी हो और ये तुम्हारे लिए जीनत भी हैं। और वह यखलुकु मा ला तालमून, यानी जिनके पास ये सामान होता है वो अपने को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि उनके पास ये माल है जिस पे वो अपना सामान भी लाद सकते हैं और ख़ुद भी सवार हो सकते हैं, और वो पैदा करेगा या करता रहेगा जो तुम नहीं जानते। और इसके अलावा भी आप देखें कितनी और चीज़ें भी पैदा हुई हैं जिन पे हम सामान लादते हैं, और तब इनका नहीं पता था लोगों को, लेकिन और आइंदा अगले वक़्त में पता नहीं अल्लाह और क्या क्या पैदा कर दे, यानी ये अल्लाह ही जानते हैं, वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के ज़िम्मे है सीधा रास्ता दिखाना या उस पर पहुंचाना। वमिनहा जाइर, और इनमें से कुछ टेढ़े रास्ते भी हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको सीधे रास्ते पे ज़रूर चला देता। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा जिसमें से तुम पीते हो, और उसमें से तुम्हारे पौधे हैं, और इसी से पौधे हैं, पानी से पौधे निकलते हैं। फीही तुसीमून, जिनमें तुम चराते हो अपने जानवरों को। युम्बितु लकुम बिही ज़रा, यानी ये सारी सूरत में अल्लाह ताला अपने इनामात गिनवा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया, और इंसान तुम मुझे ही छोड़ के मेरे साथ औरों को शरीक बनाते हो। युम्बितु लकुम बिही ज़रा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खेती पैदा की, जैतून, खजूरें, अंगूर और हर तरह के फल पैदा किए। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर कर दिया, सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया, सितारों को मुसख्खर कर दिया। वो मुसख्खर हैं भी अम्र ही, उसके हुक्म से, यानी तुम्हारी ताबेदारी में तुम्हारे लिए ही वो काम कर रहे हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं अकल वाली कौम के लिए। और उसने फैला दिया तुम्हारे लिए ज़मीन में, वज़ारा अलकुम, जो कुछ उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में फैला दिया है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं नसीहत हासिल करने वाली कौम के लिए कि देखो कैसे एक ही पानी, एक ही मिट्टी से अल्लाह रंग रंग की चीज़ें पैदा करते हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह बहुत पाक है और बहुत कारीगर है। वल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया, अल्लाह वो ज़ात है जिसने समंदर को ताबेदार बना दिया कि तुम उसमें से गोश्त खाओ ताज़ा, और तुम उसमें से ज़ेवरात निकालो, जीनत की चीज़ें निकालो जो तुम पहनते हो। वतरल फुल्का, और तुम कश्तियाँ देखते हो, मवाखिरा, जो पानी को चीरती हुई वहाँ से निकल जाती हैं ताकि तुम इसमें से अपना फजल तलाश करो, यानी एक जगह से दूसरी जगह तुम जाते हो। पानी, समंदर को अल्लाह ने तुम्हारा ताबेदार बना दिया है कि वो तुम्हें डबोता नहीं है, और तुम्हें अपने ऊपर, तुम्हारे लिए उसने अपना सीना खोल दिया, तुम उस पर चलते हो और उससे अपने हिसाब से मतलब उसे चलाते हो। उसमें से नहरें निकलती हैं या उसका पानी आप लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हो। अब देखो कैसे ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और इंसानी बस्ती से पहले ही या एक हद पे आके ना वो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया या श्रृंगू हो गई हैं कि वो आगे नहीं जा रही। अगर समंदर में पानी में कितनी ताकत है,
آپ کو پتہ ہے جب پہاڑ بنائے گئے تو فرشتوں نے حیرت سے پوچھا کہ ان سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے طاقتور لوہا، اور لوہے سے طاقتور آگ اللہ نے بنائی، اور آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ پانی میں کتنی طاقت ہے کہ جس پہ وہ چڑھ دوڑے بستیوں کی بستیاں غرق کر دے، پر یہ انسانوں کے اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر چلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اس میں سے زیورات نکالتے ہیں، اس میں سے اپنے کھانے کے لیے گوشت نکالتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی ان نعمتوں کو حاصل کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ زمین ان پہاڑوں کی وجہ سے ہلے نہ۔ زمین جب اللہ نے بنائی تو یہ ہلتی تھی، تو اس کے اوپر پہاڑ مانو کہ کیل کی طرح اللہ نے ٹھوک دیے ہیں کہ زمین تمہیں لے کے ہلے نہ، اور اس نے نہریں بیچ میں بنا دی اور راستے بنا دیے تاکہ تم تہتدون، ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکو، وعلامات، اور بڑی علامتیں یا نشانیاں بنائی ہیں، اور اس ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، لوگو جس طرح اللہ پیدا کرتا ہے، افمن یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اور انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو جو خود پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں گن نہیں سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی بخشش اور مہربانی ہے کہ تمہاری ناشکری کے باوجود تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور توبہ کرنے اور پلٹ آنے پر تمہارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر تھوڑے سے شکر پر بہترین جزا دیتا ہے۔ مقصد امید کا دروازہ کھلا رکھنا ہے کہ تم اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اور انہیں یاد کر کر کے گن گن کے اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صورت میں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں لوگوں، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھنا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، اکڑنے والے ہیں، یعنی اکڑ کی وجہ سے بات نہیں مان رہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں پچھلوں کی کہانیاں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بیان ہوئی، بے اصل کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی باتوں یا پروپوگنڈے سے گمراہ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنا بدعملی کا بوجھ بھی اٹھائیں مکمل قیامت کے دن، اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر ہی علم کے۔ الا ساء ما یزرون، لوگوں سن لو یہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اللہ آیا ان کی بنیادوں سے، اور وہ گر پڑے ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یعنی مکر کہتے ہیں نا خفیہ طریقے سے کوئی ہیلا کرنا، اگر یہ اچھے کام کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے، اور اگر برے کام کے لیے ہو تو قابل مذمت ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف خفیہ تدبیریں اور سازشیں جتنی کر سکتے تھے کی، مگر بری طرح ناکام ہوئے، اور پھر اللہ نے کیسے ان کو برباد کر دیا کہ ایسے جیسے کوئی دشمن کسی کی نیچے سے بنیادیں ہی کاٹ دے اور ان کی چھت ان کے اوپر گر پڑے اور وہ اندر ہی پڑے رہ جائیں۔
ऐसे ही अल्लाह का अजाब आता है उन पर कि उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उनको रुसवा करेगा और वो कहेंगे कि हमारे, और अल्लाह उनसे कहेगा मेरे शरीक किधर हैं, यानी जिन्हें तुम मेरे शरीक समझते थे और तुम लड़ते झगड़ते थे, वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया कहेंगे बेशक कामिल रुसवाई आज के दिन और बुराई काफिरों पर है। यानी अब तो रुसवाई ही रुसवाई है और काफिरों के लिए बड़ा बुरा अजाब है। वो लोग काफिर वो कि जब इनको फरिश्ते फौत करते हैं ना, या उनकी जब जान कब्ज़ करते हैं, और वो लोग अपनी जानों पे जो जुल्म करने वाले हैं, फ़अल्क़ौस्सलामा मा कुन्ना नअमलु मिन सू, और फरिश्ते जब जैसे ही कोई इंसान अपने फरिश्तों को देख लेता है तो तभी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा ठिकाना अच्छा है या बुरा, क्योंकि फरिश्ते उसी सूरत में आते हैं। अच्छे लोगों के लिए खूबसूरत शक्ल में फरिश्ते आते हैं, खूबसूरत लिबास लेकर, और बुरे लोगों के लिए जहन्नुम के फरिश्ते आते हैं, उसके लिए बुरा लिबास लेके, बदबूदार जहन्नुम का लिबास लेके। तो और बुरे लोगों को फरिश्ते डांट डपट करते हैं, मारते हैं और उन्हें कहते हैं कि बुरी रूह अल्लाह के अजाबों की तरफ आ। तो फिर वो उसी वक़्त उन्हें पता चल जाता है तो वो फर्माबरदारी पेश करते हैं कि हम कोई बुरा काम नहीं किया करते थे। भला क्यों नहीं, वो किया करते थे, अल्लाह जानता है जो भी तुम करते थे। दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों से, उसमें हमेशा रहने के लिए। बुरा है तकब्बुर करने वालों का ठिकाना। और कहा जाएगा उनसे जो डरते हैं, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, जब यानी डरने वालों से पूछा जाता है ना कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो वो कहते हैं खैरा, खैर उतारी है अल्लाह ने। जब दूसरे लोगों से पूछा जाता है पीछे, तो वो कहते हैं कि ये असातीरुल अव्वलीन, पहलों की कहानियाँ हैं। लेकिन मोमिन कहते हैं कि अल्लाह ने खैर नाजिल की है उन लोगों के लिए जो अच्छाई करेंगे। इस दुनिया में भी अच्छा है और आखिरत का घर तो उन्हें और ही अच्छा मिलेगा। वला निअमा दारुल मुत्तकीन, बहुत अच्छा इंजाम है परहेजगार लोगों का। जन्नात आदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन्हें जन्नत अदन मिलेगी जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसके नीचे नहरें चलती हैं। वो लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, उनके लिए उस जन्नत में वो सब होगा जो वो चाहेंगे। कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, ऐसे ही अल्लाह बदला देता है, अजर देगा परहेजगारों को। और परहेजगार कौन लोग हैं? जब उन्हें फरिश्ते फौत करने के लिए आएंगे ना, तय्यबीन, पाक होते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर। यानी आते ही उन पर सलामती शुरू हो जाएगी और उनको खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। उदखुलुल जन्नता, जन्नत में चलो अपने अच्छे अमल करने की वजह से। नहीं लोग इंतज़ार कर रहे मगर ये कि उनके पास फरिश्ते आएँ या तेरे रब का हुक्म आ जाए। ऐसे ही किया उन लोगों ने भी जो इनसे पहले थे। अल्लाह इन पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू, पहुंची उनको बुराई उनके अमलों की वजह से, और घेर लिया उनको उसी चीज़ ने जिसका ये मजाक उड़ाते थे। मतलब अजाबों का मजाक उड़ाते हैं, अजाबों को झूठ समझते हैं, तो यही अजाब इन्हें घेर लेंगे। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने शिरक किया, अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी पूजा ना करते, यानी हम किसी चीज़ को भी ना अल्लाह के साथ शरीक बनाते, ना हम और ना हमारे बाप दादा, और ना हम कोई चीज़ हराम करते। यानी फिर तकदीर को बहाना बनाते हैं ना कि अगर हमारी तकदीर में लिखा होता, किस्मत में लिखा होता तो हम ना बुरा करते। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के साथ कोई बुरा करे ना, फिर तकदीर का बहाना नहीं ये सुनने के लिए तैयार है। यानी अगर इन्हीं के साथ कोई बुरा करे, कोई इनमें से किसी को कत्ल कर दे, तो अगर उन्हें कहा जाएगा ठीक है तकदीर में ही ऐसे लिखा था, ठीक है अब कातिल को छोड़ दो, उसके तकदीर में लिखा था कि उसने इसे कत्ल करना था, तो अब छोड़ दो, उसने भी मुकद्दर का लिखा ही पूरा कर दिया, फिर उसे नहीं छोड़ेंगे, फिर उसे पूरी सज़ा देने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि नहीं इसने जानबूझ के किया। और ख़ुद अपने जानबूझ के करने वाले अमलों पे तकदीर को पेश करते हैं कि हमारी मुकद्दर में लिखा है। क्या उन्होंने तकदीर को पढ़ के देखा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे लिए? यानी खुद गलत करते हैं और उसके ऊपर तकदीर को पेश करते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी किया जो इनसे पहले थे। नबियों का काम पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं कि वो लोगों को साफ साफ सुना दें, और सो उन्होंने पहुंचा दिया। लिहाजा अब ये लोगों का अपना काम है कि वो देखें कि उन पे कितना अमल कर रहे हैं।
فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ان اعبداللہ، تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت مطلب ہر وہ، یہاں مراد شیطان بھی ہے، اور ہر وہ انسان جو چاہتا ہے کہ میری پوجا ہو یا میں اپنے مرضی کے مطابق لوگوں کو چلاؤں، تو فرمایا ان کی عبادت یا ان کی سرکشی سے نکلنے کی کوشش کرو لوگوں، اور ایک اللہ کے پجاری بن کے زندگی گزارو۔ بس ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، بعض ایسے ہیں کہ کئیوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور کئیوں کے اوپر اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا نا وہ حق ہو گیا کہ یہ گمراہ ہی رہیں گے اور سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے۔ سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرص کرو کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں تو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ من یضل، جو خود ہی ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے کیوں ہدایت دے گا؟ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہدایت نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کسی کو راستہ دکھانا، راستہ دکھانے کے اعتبار سے تو اللہ نے سب کو ہدایت دی نا، قرآن پاک دیا، نبی بھیجے کہ لوگوں کو بتایا جائے سیدھا راہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ ایسے ہر انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھ دی ہے پہچان، معرفت، اچھائی اور برائی، کہ وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ جیسے انسان جب اچھائی کرتا ہے تو اس کے اندر اطمینان، راحت اور اسے اچھا لگتا ہے، لیکن جب برائی کرنے پہ اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ اللہ نے اس اعتبار سے تو سب کو ہدایت دی ہے کہ سب کو بتایا ہے کہ یہ صحیح راہ ہے اور یہ غلط، لیکن ایک ہدایت یہ ہے کہ ہدایت کے راہ پہ اسے چلانا۔ اس معنی میں اللہ گمراہوں کو یا جو نہیں چاہتے کہ ہمیں ہدایت ملے، پھر اللہ زبردستی انہیں ہدایت پہ نہیں چلاتے، اللہ انہیں ہی ہدایت کے راہ پہ چلاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھائی اللہ کا نام لے لے کر کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا۔ بلا کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی لوگوں مرنے کے بعد تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ وہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، مرنے کے بعد اٹھنا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ جان لیں یا ظاہر ہو ان کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ اب لوگوں کے اختلافات یہاں تو ختم نہیں ہوتے، پھر ان نے ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، حق کو حق کرنے کے لیے اور کافروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جھوٹے تھے، اللہ قیامت کا دن ضرور لائے گا اور ضرور لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ ہم جب بھی کسی چیز کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ہم نے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی اللہ سے دعا کریں تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے، اے کن فیکون کے مالک اللہ، کہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ایک کام مجھے اب بڑا لگ رہا ہے یا میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے یا میں اس سے پریشان ہوں، پر تو کن کہہ کے سب کروا لیتا ہے، تو اے اللہ تو نے تو صرف ارادہ ہی کرنا ہے، تو ارادہ فرما تاکہ میرے یہ مشکل، میری یہ مصیبت یا میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جب کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اسے صرف کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، حالانکہ ان پر ظلم ہوا تھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور دنیا میں جگہ دیں گے اچھی، اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اگر لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیں کہ اللہ کی خاطر کوئی عمل چھوڑو، کوئی گھر چھوڑو، کوئی کاروبار چھوڑو، کوئی چیز چھوڑو اللہ کی خاطر، تو اللہ اس کی جگہ بہت بہتر عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا ایسے کوئی بندہ جھگڑا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ سچا ہوتا ہے، لیکن اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو اور دنگا فساد نہ ہو، اور وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہت بہتر عطا کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے لیے جنت میں سفید محل کی ضمانت دی ہے کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ آپس میں دنگا فساد نہ ہو یا جھگڑا نہ ہو،
تو ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہے کہ آپس میں مل کے رہنا، آپس میں اصلاح کرتے ہوئے رہنا اور اللہ کی رضا کی خاطر ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اب یہاں سے مراد وہ بڑی ہجرت بھی ہے، جیسے مسلمانوں نے پہلے مکہ چھوڑا اپنا گھر بار، اور پھر دوبارہ پھر انہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، جیسے عثمان غنی اور ان کی بیوی رقیہ نے بھی کی۔ لیکن یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ کی خاطر ایسی جگہ کو چھوڑ دے یا ایسی چیز کو چھوڑ دے کہ جس جگہ پہ رہ کے وہ اللہ کی فرمان برداری نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی انہیں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی مرد نہیں بھیجا مگر وہ مرد ہی تھا، یعنی جتنے نبی آئے ہیں سارے مردوں میں آئے ہیں، کبھی کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے بھی پوچھ لو جو ذکر والے ہیں یا جن کے پاس کتاب ہے اگر تمہیں نہیں پتا، یعنی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پوچھ لو، انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں سارے مرد ہی آئے ہیں۔ بالبینات، وہ واضح دلائل اور کتابیں لے کر آئے، اور ہم نے تیری طرف یہ قرآن نصیحت اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا اللہ ان پر عذاب ایسے لائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، لہٰذا وہ کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈر کے ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ فرمایا دو خوف اور دو آرام اکٹھے نہیں رہ سکتے، کہ بندہ دنیا میں بھی ڈرتا رہے اور آخرت میں بھی اسے ڈرایا جائے، نہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں محنت کرو، مشقت کرو، تم یہاں پہ عمل کے لیے بھیجے گئے ہو نا، اور آخرت کا ہمیشہ آرام سکون تو جنت میں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں یہاں بھی امن امان سے رہوں اور مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور آخرت کا بھی آرام مجھے ملے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا دو آرام نہ اکٹھے ہوں گے اور نہ ہی دو خوف۔ جو یہاں پہ ڈرتا ہے اسے وہاں امن ملے گا، اور جو یہاں امن میں ہے اور کوئی اسے ڈر ہی نہیں ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی ناراضگی کا، تو پھر وہ وہاں ڈر ڈر کے ہی ہر پل گزاریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔ دو ایمان جو ہے نا، دو چیزوں کے درمیان ہے کہ انسان کے اندر خوف بھی ہو، اللہ میرے سے ناراض نہ ہو، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ میرے سے ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو میں یہ کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور طمع بھی ہو کہ اللہ مجھ سے، اس کی عذابوں کا ڈر، خوف، اس کی ناراضگی سے بچنے کا خوف، اور اس کو خوش کرنے کا طمع، اس کی رضا حاصل کرنے کا طمع، اور اس کی رضا کا نام ہی جنت ہے۔ یعنی ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور امید، دونوں کے درمیان میں بندہ رہے۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، پس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اگرچہ عذاب کی بڑی صورتیں ہیں مگر پھر بھی وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے تاکہ تم نافرمانی چھوڑ کر واپس پلٹ آؤ۔ یہ اس کی بے حد شفقت اور نہایت مہربانی ہے کہ گناہوں پر تمہاری فوراً گرفت نہیں کرتا۔ وہ بہت رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ جو بھی چیز ہے اس کے سائے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف اللہ کو سجدے کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، کبھی سائے ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور کوئی جانور ایسا نہیں، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی جاندار، اور نہ ہی فرشتے کہ جو اللہ کو سجدے نہ کرتے ہوں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی فرما بردار ہیں، یعنی اللہ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ کر رہی ہیں۔ صرف ایک انسان ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے یا اکڑتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے،
یخافون ربہم من فوقہم، زمین آسمان کی ہر چیز، فرشتے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو انسان، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو تجھے بھی اللہ سے ڈر کے اس کی فرما برداری میں ہی رہنا چاہیے۔ وقال اللہ نے کہا دو رب نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، یعنی میں ایک ہوں تو ایک کی ہی پوجا کرو، دو کی نہ کرو۔ وہ الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے، لوگوں مجھ سے ہی ڈرو۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یا کنٹرول میں ہے ساری چیزیں آسمانوں زمینوں کی، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہی ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ تم دوسروں سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ، لوگوں سوچا تو کرو، اپنے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غور کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جب تمہارے کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ، تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری تکلیف اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اگر کسی کو اللہ نے کچھ بھی نہ دیا ہو، نہ گھر، نہ مطلب مکان، اور نہ کوئی مطلب رہنے کو جگہ، نہیں کوئی اچھا کھانے پینے کا سامان، اور اس کے پاس پورا صحت مند تندرست توانا جسم ہے، تو سمجھو پھر بھی اللہ نے اسے لاکھ نعمت دی ہے کہ پورے باڈی میں کتنا کچھ چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، جسے صحت والا تندرستی والا اللہ نے نعمت دیا ہے۔ تو لوگوں اللہ کی نعمتوں کو ذکر کیا کرو، انہیں یاد کیا کرو۔ سب کچھ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ تمہارے جسم میں جو چیزیں بظاہر باہر ہمیں نظر آتی ہیں اور جو اندر ہمارے کام کر رہی ہیں، جب کوئی بیماری ہوتی تو پھر پتہ چلتا ہے فلاں پرزہ اندر اس طرح کا کام کر رہا تھا۔ تو فرمایا تمہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں اللہ کی ان نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے طرف گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو، اور تمہاری تکلیف اس کے سوا کوئی دور کر بھی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو، تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں کہ فلاں جگہ سے خیر ملی، ادھر جا کے نیاز دو، ادھر جا کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے لوگوں، فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی کا، تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لوگ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ایک حصہ جو فیما رزقناہم، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دوسروں کے نام پہ بانٹتے ہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو یہ تم الزام گھڑتے ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے کو دوسروں کے نام پہ دیتے ہو، تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو حالانکہ وہ پاک ہے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں۔ یعنی مکے کے مشرکین میں سے کچھ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا حالانکہ خود لوگ نہیں بیٹی کو پسند کرتے نا، خود چاہتے ہیں میرے تو بیٹے ہی ہوں، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو، حالانکہ کوئی بھی اپنے گھر بیٹا پیدا کرنے پہ خود قادر نہیں ہے۔ اور جب ان کو اللہ فرماتے ہیں بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے نا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم سے، اتنا اسے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کیسی خبر آج مجھے ملی ہے۔ وَهُوَ قَزِيمٌ، وہ غم سے بھر جاتا ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اس کے چہرے کی۔ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے جو اسے پہنچی، کہ کیا میں اس رسوائی کو لے کے چلتا رہوں لوگوں میں، یا میں اسے مٹی میں دبا دوں۔ اب یہ بھی مشرکین عرب کی ایک بری عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ ہی مٹی میں دبا دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے خود بیٹی پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ الا ساء ما یحکمون، کس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں نا، یا جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت بری ہیں۔ اب لڑکا لڑکی ہونا اللہ کے ہاں برابر ہے، مرد یا عورت دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں ہی برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ کس کو ملے گا؟ جس کے عمل اچھے ہیں، وہ بے شک مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب یہ جو کہا نا کہ انہیں جو ایک بری خبر ملی، تو یہ ان کے حساب سے ہے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ بیٹی کی خبر بہت بری خبر ہے، کہ کسی کو یہ ملے اطلاع کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ ان کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، مثل السوء بری مثال ہے، اور اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، تو زمین پر کسی کو چلتا ہوا نہ چھوڑے۔ یعنی اگر لوگوں کے گناہوں کی فوراً سزا اللہ دیتا جائے نا، تو سارے لوگ فوراً ہی ختم ہو جائیں، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو ایک وقت مقرر تک۔ جب وقت آ جائے گا پھر ایک گھڑی نہ پیچھے اور نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جسے خود نہیں پسند کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کو اچھائی ہی ملے گی۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے ہیں۔ انہم مفرطون، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، لوگ سمجھتے ہیں نا اللہ نے ہمیں دنیا میں سب اچھا دیا ہے تو اللہ ہمیں آخرت میں کیوں عذاب دے گا، یعنی وہاں بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، جو میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے میں نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے بھیجے ہیں امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی ایسے ہی رسول، پس شیطان نے ان کے برے عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، شیطان ہی ان کا دوست بن گیا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جو بھی ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، یہ اس لیے نازل کی ہے اے محمد تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے بیان کریں ان کے اختلافات۔ یعنی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ کام کرنا ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرنا، تو فرمایا کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں میں واضح کریں، انہیں بتائیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، لوگوں کے اختلافات اس کے ذریعے سے مٹائیں۔ اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، یہ کتاب اختلاف ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یعنی زمین جب بالکل خشک ہو جاتی ہے اور اس پہ کوئی چیز نہیں اگتی، جب اللہ کی رحمت سے بارش برستی ہے تو وہ خشک زمین پھر سے لہلہانے لگتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی زمین کے اندر نباتات کا اگنا یہ اس کی زندگی ہے، اور جب اس پہ کچھ نہیں اگتا تو یہ اس کی موت ہے۔ تو فرمایا پانی کے ذریعے اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے۔ ایسے قرآن پانی کی طرح اوپر سے نازل ہو رہا ہے، جس سے بنجر اور مطلب مردہ دل، ایسے دل جو ختم ہو چکے ہیں، جن میں ایمان نہیں، اسلام نہیں، ہدایت نہیں، جنہیں سیدھی راہ کا پتہ نہیں ہے، انہیں یہ قرآن زندگی دے دیتا ہے۔ بالکل جیسے بارش برستی ہے تو ہر زمین اپنے حساب سے اس پانی کو لیتی ہے نا۔ پتھریلی زمین پہ پانی برسے گا تو سارا ہی وہ گرا دیتی ہے، اسے بالکل ذخیرہ نہیں کرتی۔ اگر کسی سخت زمین پہ پانی برستا ہے تو وہ پانی جمع تو کر لیتی لیکن اپنے اندر جذب نہیں کرتی۔ جب زرخیز زمین پہ پانی برستا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر سما لیتی ہے اور اپنے اندر سے پھر مختلف قسم کے پھل اگاتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی جب قرآن اچھے دلوں کے اوپر سے آ رہا ہے، قرآن اوپر سے آ رہا ہے قرآن، تو اب ہر بندے نے اپنے دل کے حساب سے لینا ہے۔ اگر دل قرآن پہ اثر کرے، قرآن تو پر تاثیر کتاب ہے، اثر کرنے والی ہی کتاب ہے، اور یہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ اگر کسی کے دل پہ یہ اثر کرے، اسے قرآن سن کے رونا آئے، اس کے دل میں نرمی آئے، تو وہ سمجھے کہ میرا دل زندہ ہے یا میرا دل اچھا ہے، اس پہ اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور زیادہ اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کے فیض سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بات سن کے سمجھ ہی نہ آئے کہ بیان کیا ہوا ہے یا کیا بتایا جا رہا ہے، یا دل بوجھل میں ہو جائے اور اثر نہ ہو، تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا مقدس کلام تو پر تاثیر ہے، میرے دل پہ بھی یہ داخل ہو، میرے دل میں بھی اثر ہو۔ اور دلوں کا زنگ، بیماریاں ہوتی ہیں نا، زنگ
جب کسی چیز پہ چڑھ جائے تو پھر وہ چیز اصل تک تو نہیں پہنچ سکتی نا. ایسے ہی جب ہم کسی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں تو پہلے اوپر سے وہ خراب سارا حصہ اتار دیتے ہیں، پھر وہ دوائی اثر کرتی ہے نا. ایسے قرآن اثر والا ہے، وہ اثر کرتا ہے، لیکن ان دلوں پہ جن دلوں کے اندر سے غلاظتیں نکل جاتی ہیں، گناہ، حسد، بغض، کینہ یا گناہوں کا زنگ جن سے اتر جاتا ہے. تو وہ کیسے اترتا ہے؟ وہ استغفر اللہ پڑھنے سے اترتا ہے کہ بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے. زیادہ قرآن پاک پڑھنے سے اترے گا کہ نہیں میں نے یہ اللہ کا کلام ہے، میں نے اسے پڑھنا ہے، اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ دینا، اسے سننا، اس کی تلاوت کو غور سے سننا، تاکہ یہ اندر جائے، ہمارے دل پہ اثر کرے اور ہمارے دل میں وہ اثر پیدا ہو جو اللہ کو مطلوب ہے، یا جس سے پھر انسان بنتا ہے اور انسان کے اندر انسانیت آتی ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے. سن کے ہی بندے کو کوئی بات سمجھ آتی ہے نا. کان علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن ایک تو ہے پڑھنا، پڑھنے سے بھی زنگال دلوں کا اترتا ہے، لیکن سن کے فرمایا سنا کرو. قرآن جب پڑھا جائے نا تو غور سے سنا کرو. ایسے ہی اپنی باتوں میں مشغول رہنا یا ادھر ادھر گزر جانا ایسے نہ کیا کرو، بلکہ غور سے سنا کرو، کیونکہ قرآن سننے سے پھر دلوں میں اثر آتا ہے اور پھر وہ برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں جو ملنی چاہیے. اور جب غور سے سنو گے تو تم پر رب کی طرف سے رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بے شک لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. اب اس پوری صورت میں تقریباً اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، وہ بنایا، میں نے اپنی نعمتیں ساری گنوا رہے ہیں. اب یہاں پہ اللہ جانوروں کی بات کر رہے ہیں کہ جانوروں پہ غور کیا کرو. جانوروں میں عموماً اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ، بکری اور ان کے نر مادہ سارے آ جاتے ہیں، جن کو تم کھاتے بھی ہو، ان کے اون سے اپنے لباس بھی بناتے ہو، وہ تمہیں گرم رکھتے ہیں. اور نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے. اللہ اپنی کاراگری بیان کر رہے ہیں کہ میں کس طرح سے چیزیں بناتا ہوں. لوگوں کبھی غور تو کرو. ہم صرف دودھ سفید پیتے ہیں، غور تو کریں وہ آیا کہاں سے ہے، اسے بنایا کس طرح گیا ہے. اور کوئی اس طرح بنا سکتا ہے کہ کیسے سبز گھاس یا سوکھا چارہ وہ ان کو دیا جاتا ہے کھانے کو، تو کھا کے اس کے بعد اسی گھاس سے اس کے اندر خون بن رہا ہے، وہ لال رنگ کا ہے، اس کے اندر اس کا پیشاب بن رہا ہے، وہ پیلے کلر کا ہے، اور اس کا مطلب اسی سے اس کا گوبر بن رہا ہے، اس کا رنگ بدبو کچھ اور طرح کی ہے. اور اسی کے درمیان میں من بینی فرسم و دمن، گوبر اور خون کے درمیان اللہ تمہارے لیے لابنن خالصن، سفید خالص دودھ بناتا ہے، اور سائغن، جو بڑا ہی مزیدار اور نرمی کے ساتھ تمہارے حلق سے گزر جاتا ہے، للشاربین، جو بہت آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو لوگوں تم کیوں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے کھجوروں سے، انگوروں سے، اور ان سے تم وہ بھی بنا لیتے ہو، ساکارہ مطلب نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو. تب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو جو لوگ شراب سے سرکہ وغیرہ بنا لیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وَرِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے تو تمہیں یہ خوبصورت اچھا رزق دیا ہے. نشہ آور چیزیں بنانے کی بجائے اگر ویسے ہی تازہ پھل کھائے جائے تو وہ کتنے مزے کے اور کس قدر اچھے ہوتے ہیں کھانے میں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. تیرے رب نے وحی کی الی النحل، نحل سے اس صورت کا نام نحل ہے نا، مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ کتنا زہریلا کیڑا ہے نا، کہ جو بھی اس کو چھیڑے یا تو اس کو وہ ڈنگ مارتی ہے، جس سے بندے کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. اب مکھی کو اللہ نے وحی کی. وحی کا مطلب ہے پوشیدہ طریقے سے کسی کو خبر دینا اور بہت تیز طریقے کے ساتھ کسی کو بتانا. وحی کا ذکر نبیوں کے لیے آتا ہے کہ نبیوں پہ اللہ وحی کرتے ہیں، کہ ان پہ اپنا کلام اتارتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں. باقی چیزوں پہ جو وحی ہے نا، وحی سے مراد ان کو اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، یعنی ان کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے. اب وحی کو اللہ نے کیا وحی کی ہے کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا اور درختوں پہ بنا اور لوگوں کی
छतों या छपरों पे अपना घर बना, फिर हर तरह के फल से खा और अपने रब की राहों पे जुलूला, फर्मा बरदार बन के चल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब लोग इस पे बड़ी तहकीकात कर रहे हैं, पर अल्लाह ने कितने सदियां पहले ही ये बता दिया कि मक्खियों की मलका मादा मक्खी होती है, यानी मादा मक्खी उनकी मलका है, जिस एक मक्खी के पीछे सारी मक्खियाँ चलती हैं। और शहद बनाने के लिए, यानी वो अल्लाह की हुक्म की फर्मा बरदारी करके बनाती है। शहद किन के लिए? इंसानों के लिए वो बना रही हैं, और वो चलती हैं कई मील सफ़र तय करके, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके रस चूसती हैं। जिस चीज़ का भी रस चूसती हैं उसे ख़राब ज़रा भी नहीं करती, वो वैसी की वैसी रहता है ना, वैसे ही फूल वैसे ही फल, रस चूस के आराम से उठ के खड़ी हो जाती हैं, और फिर वापस उन्हीं रास्तों पे आती हैं, अपना रास्ता नहीं भूलती। अल्लाह अकबर, क्या कारीगर अल्लाह है जो उसने ऐसी खूबसूरत चीज़ें इंसान सब तेरे लिए बनाई हैं। फिर इन मक्खियों से अब वो खा के फ़ौरन हज़म करके ख़त्म नहीं कर देती, बल्कि उसे महफूज करती है, और वो ला के मतलब वो सारा मशरूब तैयार होता है जिसके रंग भी मुख्तलिफ हैं, और इसमें शिफा है लोगों के लिए। बेशक इसमें निशानी है गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। अब कुरान ने भी कहा कि इसमें शिफा है, और नबी अलैहिस्सलाम के सामने ना एक दफ़ा एक वाक़या ऐसे पेश आया कि किसी ने आके शिकायत की कि मेरे भाई के ना पेट में दर्द है, या उसे ना पेचस लग गए हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे शहद दो। अब शहद देने से ना उसकी बीमारी और बढ़ गई। वो लोग आए कि वो तो और बढ़ गई ये बीमारी उसकी, आपने फरमाया उसे शहद दो। उसे फिर शहद दिया गया, बीमारी और, यानी वो पहले से भी ज़्यादा बीमार हो गया, और ज़्यादा तेज़ी से मतलब उसको वो तकलीफ़ शुरू हो गई। तीसरी दफ़ा फिर वो आए तो आपने कहा उसे शहद दो। अल्लाह ने फरमाया कि शहद में शिफा है। तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है कि इसमें शिफा है। यानी बाज़ लोग कहते हैं हमें एलर्जी है शहद खाने से पीने से, असल शहद हो तो हमें उसी को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बीमारियों में भी, और ये दवाइयों में भी लोग डालते हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हें फौत करेगा। लोगों, तुम्हारी मौत का वक़्त भी उसने मुकर्रर किया है। तुम में से कई ऐसे हैं जो इतनी बूढ़ी उम्र को पहुंच जाते हैं कि वो जान के भी कुछ नहीं जानते, यानी उन्हें अपने नाम का भी नहीं पता चलता। बाज़ इतने बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हम किस जगह पे हैं। तो ऐसी उम्र से अल्लाह के रसूल ने भी पनाह मांगी और हमें दुआ सिखाई है, और हमें ये दुआ अपनी नमाज में भी पढ़नी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसी उम्र से बचा कि जिस उम्र में जान के भी बंदा कुछ नहीं जानता, और फिर वो सारे लोगों के लिए मतलब बोझ ही बन जाता है एक तरह से। तो ऐसी उम्र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। फरमाया कईयों को इतनी लंबी उम्र मिलती है कि वो जान के नहीं जानते, आलम होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता होता। बेशक अल्लाह इल्म वाला और कुदरत वाला है। अल्लाह ने फजीलत दी तुम्हारे बाज़ को बाज़ में रिज़्क़ पर, किसी को ज़्यादा रिज़्क़ दे दिया, किसी को कम। बस जिनको ज़्यादा रिज़्क़ दिया गया है, क्या वो अपने ग़ुलामों को या खादमों को अपना रिज़्क़ दे देंगे कि वो बराबर हो जाए? कभी कोई इस तरह करता है कि अपने मतहत लोगों को वो रिज़्क़ दे दे कि चलो हम सारे बराबर हो जाए? हालांकि वो भी उनकी जैसे इंसान ही है। ग़ुलामों को देना तो बड़ी दूर की बात है, लोग तो अपने सगे भाइयों को दे के बराबर करने के लिए तैयार नहीं होते। तो फरमाया आफा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? वल्लाह, मतलब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तुम नहीं इस तरह पसंद करते तो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों बनाते हो? हालांकि उसका तो कोई है ही नहीं शरीक, तुम्हारे शरीक हैं, तुम उन्हें अपने जैसा बराबर का बना नहीं सकते, तो अल्लाह का क्यों शरीक बनाते हो? अब सारे इंसान अल्लाह के ग़ुलाम हैं, उन्हें क्यों रब के बराबर बनाते हो? अल्लाह ने ज़मीन में वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे ही जानों से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, यानी एक ही माँ बाप है, उसी से ही मतलब मर्द भी पैदा हो रहे हैं, औरतें भी पैदा हो रही हैं, और आदम से ही अल्लाह ने उसकी बीवी बनाई। मतलब अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े जोड़े बनाए, फिर तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते बनाए, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। लोगों, बातल को मानते हो और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो, यानी ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, तो क्यों अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते? वो अल्लाह की पूजा, वो अल्लाह के अलावा ऐसों की पूजा करते हैं जो जिनके पास ज़रा भी इख्तियार नहीं है रिज़्क़ का, आसमानों और ज़मीनों में से कुछ भी, और ना वो ताकत रखते हैं
فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جیسے اللہ کو جیسے کسی بڑے کو بات پہنچانے کے لیے پہلے چھوٹوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے بھئی اللہ بھی ہماری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، تو بھئی اللہ کو بھی بات سنانے سے پہلے ہمیں چھوٹوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کیا کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے سب کو، اور اللہ خود جب کہتے ہیں مجھے پکارا کرو تو پھر تم کیوں اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم پہلے عرضی کسی اور کو دیں اور وہ پھر کسی اور کو دے اور وہ پھر اللہ تک پہنچے۔ جب اللہ خود کہتے ہیں مجھے پکارو تو تمہیں اسے ہی پکارنا چاہیے اور اس کے لیے مثالیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلا خرچ کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کسی کے متحت رہ رہا ہے اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوڑی کا محتاج ہے، تو اور ایک ایسا ہے کہ جس کے پاس اچھا رزق ہے، اس کا جی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ دو مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے اور وہ اپنے مالک کے اوپر بھی بوجھ ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جدھر بھی جائے گا کوئی خیر کی بات نہیں لائے گا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اس کے جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پہ ہے؟ اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ جو اپنے مالک پہ بوجھ ہے؟ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمینوں کا غیب، اور قیامت نہیں آئے گی لوگوں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح۔ یعنی قیامت کا معاملہ کوئی اللہ کے یہاں بڑا نہیں ہے، بہت بڑا نہیں ہے، یعنی وہ اس کو لوگوں پہ مسلط کرنا یا لے کے آنا کوئی اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی آ جائے گی کا لمح البصر، آنکھ جھپکنے کی طرح، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جب انسان پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں اسے علم ہوتا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ کانوں سے بندہ سن کے دل میں سب کچھ جمع کرتا ہے نا، آنکھوں سے دیکھ کے، اور پھر دل اس کے مطابق سمجھتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جسے صحیح سالم جسم ملا ہے، سمجھو اللہ نے اسے 1,00,000 نعمت دی ہے۔ پوری دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، آپ اسے 1,00,000 کہہ سکتے ہو، کہ باقی ساری نعمتیں بہت اچھا گھر، بڑا اچھا رزق کی فراوانی اور ریل پیل ہو، یہ نعمتیں ایک طرف، یہ صرف 100 میں آپ رکھ لو، اور باقی یہ جو جسمانی نعمتیں ہیں نا، کہ بندے کا صحیح سالم ہونا، تندرست ہونا، عقل مند ہونا، باشعور ہونا، وہ سمجھ سکے صحیح غلط کو، تو یہ سمجھو اللہ نے اس کو 1,00,000 پوری نعمت دی ہے، اور باقی صرف ایک 100 کی وجہ سے ہم روتے ہیں اور 1,00,000 کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ لوگوں، الم یروا الی الطیر، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو فضا میں منڈلا رہے ہیں یا مسخر ہیں؟ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ وہ گرتے نہیں ہیں اور اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں کون اڑا رہا ہے؟ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے آسمانوں میں؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں غور کرنے کی، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نہیں ان کو تھاما مگر اللہ نے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے ہیں ساکنن، سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ بندہ باقی ساری جگہوں سے بھاگ کے جب گھر میں آتا ہے تو اسے راحت، سکون اور آرام کر سکتا ہے اس میں۔ اور اس نے تمہارے لیے یہ گھر بنائے ہیں جلود الانعام، جانوروں کے چمڑوں کے بھی، وہ ایسے گھر ہیں کہ جو ہلکے پھلکے ہیں کہ تم انہیں جب مرضی اٹھا لو اور جب مرضی بند کر کے بچھا لو، اور جب مرضی انہیں اکٹھا کر کے تو جدھر جانا لے کے جا سکتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے جانے کے دن
اور رہنے کے لیے ہلکا پھلکا پاتے ہو، یعنی ہلکے ہوتے ہیں، اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک کا فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ظلالن سائے بنا دیے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے پہاڑوں سے اکنانن چھپنے کی جگہ بنایا دی ہے، غار وغیرہ جب تم اپنے دشمنوں وغیرہ سے یا کسی بھی بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہو، اور تمہارے لیے اللہ نے قمیضیں بنا دی ہیں جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ اپنی گنوا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کی ہیں تاکہ تسلمون فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم پھر جاؤ تو میرے نبی کا کام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، یعنی دعوت دینے والے کا کام صرف کیا ہے؟ سنانا، بتانا۔ وہ پہچان لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ برابری کی بات ان کے اوپر، ان کے منہ پہ مار دیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم ہماری کہاں پہ پوجا کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ ان کے سامنے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مطلب تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، وہ لوگ اللہ کی طرف اس دن فرما برداری کا پیغام ڈالیں گے یا سلامتی کی بات ڈالیں گے، اور کہیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائے گا ان سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ پوجا کے لیے پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں آتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں جانا، نہیں اس کی بات نہیں سننی، تو فرمایا ہم ان کا عذاب زیادہ کر دیں گے، عذاب پر عذاب، یعنی عذاب کے اوپر عذاب، ان کے فساد کرنے کی وجہ سے۔ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، تو ہم لے کے آئیں گے آپ کو بھی اے محمد گواہ بنا کے ان لوگوں پر۔ ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، یہ بیان کرتی ہے ہر چیز کو بڑے اچھے عمدہ طریقے سے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہو۔ اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، کہ وہ منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور سرکشی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں پورا کرو اللہ کے وعدے کو جب تم کوئی وعدہ کرو، اور اپنی قسموں کو نہ توڑا کرو، اس پکی قسمیں کھا کے انہیں توڑا نہ کرو تم اللہ کو، حالانکہ اس پر اپنا ضامن بنا لیتے ہو، کفیل بنا لیتے ہو۔ بے شک بات کرتے ہو ہم کہتے ہیں نا اللہ ضامن ہے، اللہ گواہ ہے، میں ایسے ہی کروں گی، لیکن بعد میں ہم اپنی بات توڑ دیتے ہیں، فرمایا ایسے نہ کیا کرو، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو اپنا سوت کاٹتی ہے سارا دن، بڑی مضبوطی سے سارا دن چرخہ چلاتی ہے، سوت کاٹتی ہے، اور رات کو اس کو خود ہی کاٹنے بیٹھ جاتی ہے اور اسے توڑ پھوڑ دیتی ہے اور اسے خراب کر دیتی ہے۔ یعنی جو قسم، پکی قسم کرنے کے بعد اسے توڑ دے تو وہ اس عورت کی طرح ہے۔ فرمایا اسے عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، تم نے اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بنا لیا۔ عام طور پہ لوگ قسم وہاں اٹھاتے ہیں جہاں انہوں نے دوسرے کو فریب دینا ہو نا، تو ایسے نہ کرو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہے، اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو بھی تم کرتے ہو۔ اور نہ تم بناؤ قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو، اس کے بعد جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اس وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔
اب وعدہ بندہ کب توڑتا ہے؟ جب اس کے توڑنے کے بعد اسے کچھ اور امید ہو نا، مجھے یہ ملے گا یا وہ ملے گا یا یہ حاصل ہونے والا ہے، تو فرمایا اب وہ جتنا بھی حاصل ہو نا وہ تھوڑی قیمت ہے، اللہ کے عہد کے بدلے وہ قیمت نہ لو، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب نہیں ملنا، اور نہ ہی عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملنا ہے یا کم ملنا ہے۔ جو بھی عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخری نبی کو ماننے والے ہوں گے، تو پھر ہم اس اچھے عمل کی وجہ سے ان کو اچھی زندگی دیں گے، یعنی ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو آخرت میں ہم اجر دیں گے نا وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے جو انہیں ملے گا۔ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا ہم قرآن پڑھیں، اور یہ ساری سچی باتیں جو ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلتی ہے، پڑھنے کے بغیر پتہ چل سکتی ہیں نہیں نا۔ تو فرمایا کہ تم اس سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کے وسوسوں سے آپ کو بچا لے اور آپ اس کو پڑھ سکو۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تم پر کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بڑا زور نہیں ہے، وہ اعوذ باللہ پڑھنے سے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے سے، جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے نا، فرمایا وہ بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ جس چیز پر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے جو کام کیا جائے، یا جس چیز پہ کوئی ڈھانپ دیا جائے نا، تو شیطان اس برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس میں سے کچھ لے نہیں سکتا۔ یعنی آپ کے پاس زیادہ طاقت ہوئی کہ اس کے پاس، کہ یہ ساری طاقتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کے مقدس کلام سے، کہ اس نے ہمیں یہ خود ہی ساری باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا شیطان کا تم پر کوئی غلبہ نہیں ہے مومنوں، جو ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر تو بالکل بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، ان کے سامنے شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا غلبہ، اس کی طاقت کن کے اوپر چلتی ہے؟ جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں اور اس کے طریقے پہ ہی چلتے ہیں، اور اس کو اپنا مطلب اسے ہی اپنا پیر بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اس کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں، صرف شیطان ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ جب ہم کسی نشانی کی جگہ کوئی اور نشانی لے آتے ہیں، یا کسی آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے یا اسے کیا نازل کرنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اے نبی تو گھڑنے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ یہ بات پیچھے بھی ہو چکی ہے کہ جب اللہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں نا، تو اس کی جگہ یا تو اس جیسی ہی کوئی نشان آیت لے آتے ہیں یا اس سے کوئی بہتر لے آتے ہیں، پر لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس یعنی جبریل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ وہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے سے روز تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ پڑھ سکتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کرنے سے پھر دلوں میں ثبات یا ثابت قدمی آتی ہے۔ وَہُدًى وَبُشْرًى، اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اور آن کے سکھا جاتا ہے، یعنی قرآن پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہمیں سناتے ہیں کوئی اسے آ کے سکھا جاتا ہے۔ فرمائیے بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے، یعنی ایک اجمی انسان نبی محمد جو کہ عربی ہیں انہیں عربی قرآن کس طرح سکھا سکتا ہے؟ بے شک جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، یہی لوگ کاذبون جھوٹے ہیں، یعنی جو جھوٹ گھڑتے ہیں نا اللہ پہ، وہ اللہ کی آیتوں کو نہ مان کے جو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں یہی جھوٹے ہیں۔ جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، مگر جس کے اوپر کوئی زبردستی کی جائے اور اس کا دل مطمئن ہو،
تو وہ ایمان کے بدلے تھوڑی کفریہ اگر بات کر بھی لے تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن جس کا سینہ کفر کے ساتھ ہی کھل جائے، یعنی کفر کی طرف ہی وہ چلا جائے، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی محبت کی، اسے ہی محبوب رکھا آخرت کے بدلے میں۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ یہ لوگ غافل ہیں، نہیں شک کہ وہ آخرت میں بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ بے شک تیرے رب ان کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں اس کے بعد کہ انہیں بڑے تکلیفیں دی جاتی ہیں یا انہیں بہت مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو تیرا رب اس کے بعد انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن آئے گی ہر نفس وہ جھگڑا کرے گی اپنے ہی بارے میں، تو پورا دیا جائے گا ہر ایک کو جو اس نے عمل کیا، لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو بڑے امن سے رہ رہی تھی، اطمینان سے، ان کے پاس صبح و شام اللہ کی طرف سے رزق آ رہا تھا کھلا ہر جگہ سے، پر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے مکہ کی بستی کی، لیکن اب ان پر رزق کیسے آ رہا تھا؟ باہر سے لوگ جمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کا بھی کام چل رہا تھا۔ اللہ نے ان مکہ کو ان کے گزران کی جگہ بنا دیا تھا کہ ان کے گھر بیٹھے ہی رزق آ رہا تھا۔ اگر وہ خود بھی کہیں تجارت کے لیے جاتے تھے تو لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور کوئی ان سے لوٹ مار نہیں ان کے ساتھ کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ اور یہ مثال ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ دے رہا ہے، ہمیں وافر مقدار میں مل رہا ہے، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری یا کفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب نعمتیں ملیں اور بندہ ان کی نہ قدری کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں انہیں، اللہ چکھا دیتا ہے انہیں لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس جیسے بندہ پہن لیتا ہے نا اور وہ اس سے دور نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت ایک خوف لگا رہے، یعنی مطلب دشمن اوپر سے آ جائے اور ہر وقت بندہ جنگ کی حالت میں رہے۔ جیسے اللہ معاف کرے، آپ دیکھ سکتے ہو جن علاقوں میں جنگ ہے، فلسطین وغیرہ میں، کہ وہ لوگ کس قدر تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا کس قدر وہ پریشان ہیں کہ ہر وقت ڈرے سہمے اور بھوکے بھی ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جب کوئی قوم اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں ان کے برے عملوں کی وجہ سے۔ یعنی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے عذابوں سے۔ اگر نعمتیں ملی ہیں تو ان کی نہ قدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ البتہ تحقیق آئے ہیں ان کے پاس رسول، انہی میں سے انہوں نے اسے جھوٹا سمجھا، ان کو عذاب نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ لوگوں کھاؤ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کے ہی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر صرف مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو اور جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر دی جائے یہ حرام قرار دیا ہے۔ ہاں جو بے بس ہو اور جو بڑا مطلب مجبور ہو جائے لیکن بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکش نہ ہو اور حد سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی ان چیزوں کو وہ حلال نہ سمجھے، تو اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑی کھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لوگ اپنے سے ہی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ پہ بہتان ہے۔ لوگوں اس طرح اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو، بے شک جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لوگوں دنیا کی تھوڑی زندگی کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے تم کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام بنا لیتے ہو اپنی مرضی سے۔ یہ دنیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو اتنے دلیر بن جاتے ہیں پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شریعت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فتوے یا مسئلے بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہوں نے، جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کیا ہے ما قصصنا علیک، جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے 6 پارے میں سارا بیان ہو چکا ہے نا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں نادانی میں، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے لیکن کر بیٹھتے ہیں،
پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ابراہیم کی تعریف اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کانا امتن، ابراہیم ایک امت تھا، یعنی پوری دنیا ایک طرف اور اکیلا ابراہیم ایک طرف۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ساری دنیا، تو ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، اب سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، جو کام سارے کریں بس وہی کرنا ٹھیک لگتا ہے ہمیں۔ لیکن اب دیکھیں ابراہیم اکیلے اللہ ایک کو ماننے والے تھے، اور ساری دنیا کے لوگ، اس وقت کے سارے لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس ایک ابراہیم کو جب وہ سچائی پہ ڈٹے رہے تو ساری دنیا کا پیشوا امام بنا دیا، کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ فرمایا ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا حنیف، یعنی صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں سے نہیں تھا۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا تھا، ہر وقت وہ اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار۔ اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ ابراہیم پہ سختیاں نہیں آئیں؟ بلکہ ابراہیم پہ بڑی سختیاں آئیں، انہوں نے بہت سخت زندگی گزاری ہے۔ اس بندے کی زندگی کا آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے اپنے گھر میں ہی بت بن رہے ہیں اور وہ اسے نہیں پسند کرتے، اور انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے پھر حکم ہوتا ہے کہ نکل جاؤ، وہ سارے لوگ ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ ساری سختیاں نہیں ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا عالیشان گھر نہیں تھا، کوئی بڑے عیش و آرام والی زندگی نہیں تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ میری نعمتوں کے شکر گزار تھے، یعنی جتنے اللہ جو انہیں اللہ نے دیا تھا اس پہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے، نہ کہ جو نہیں دیا تھا اس پہ روتے رہتے کہ لو میرے لیے مصیبت ہے کہ میرا گھر ہی اس طرح کا ہے، یا مجھے یہاں سے نکلنا ہے، یا مطلب اس طرح جس طرح کہ ہم عموماً ان چیزوں پہ ہی روتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، اور جو ملتی ہیں ان پہ اللہ کا شکریہ ہی بالکل ادا نہیں کرتے۔ اب اللہ ابراہیم کی تعریف کرتے ہیں، ابراہیم کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، بڑی مشکل انہوں نے زندگی گزاری۔ سوچ سکتے ہیں آپ ایسا بندہ جسے ساری زندگی اولاد نہ ہوئی ہو، اور جب اولاد ہو اللہ کے اسے بیابان میں چھوڑا تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر بھی شاکر ہے، شاکر لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر کرتے ہیں اپنی ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان پہ انعام کی ہیں۔ اجتباہ، اللہ نے اسی لیے تو انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت دی سیدھے راہ کی طرف، کہ ابراہیم سیدھے راہ پہ چلتے رہیں اور ساری دنیا کے امام بن جائیں۔ ہم نے انہیں دنیا میں حسانہ دی۔ حسانہ کا کیا مطلب؟ یعنی دین پہ چلنے کی ہدایت، توفیق، سیدھے راہ کی توفیق، اللہ کی فرما برداری کی توفیق، اللہ کے شکریہ کی توفیق، یہ ساری حسانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اور بھی دنیا کی چیزیں، اچھا گھر، اچھے گھر والے، یہ چیزیں بھی دے تو یہ بھی حسانہ میں آ جاتی ہیں۔ اور جس کو جو بھی چاہیے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا دے دے اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بھی ابراہیم کو حسنہ دی، کیا بیٹے دیے، پھر ساری مطلب آخر تک پوری دنیا تک کی ناموری اور نیک نامی انہیں دی۔ انہوں نے خود دعا کی تھی، اے میرے رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین واجعل لسان صدق فی الآخرین، میرا اچھا تذکرہ پچھلے لوگوں میں رکھ دینا۔ اب قیامت تک سارے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو اتنا حسنہ دیا، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور جو آخرت میں ہے وہ لامین الصالحین، وہ نیکوں کے ساتھ ہی ہوں گے، تو نیکوں کے لیے اللہ نے بہت اچھا آگے ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ پھر ہم نے وحی کی تیری طرف اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی ابراہیم کے دین کا ہی پیروکار بننا ہے، کیونکہ وہ حنیف تھے، ایک رب کے پجاری تھے، ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ تیرا رب مشرکوں میں سے وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں سے نہیں تھے۔ مشرکوں کی اب نفی ہو رہی ہے نا، جو کہتے ہیں ابراہیم کے دین پہ ہیں ہم، تو فرمایا اگر ابراہیم کے دین پہ ہونا ہے تو پھر ایک اللہ کو پوجنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اتنے بتوں کو بھی پوجو اور کہو کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، تو پھر یہ تمہاری بات غلط ہے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ ہفتے کا دن بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں یا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔
آپ دعوت دو اپنے رب کے راہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑا آپ کرو ان سے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی سرسری سے جھگڑا، مختصر سی بات کسی کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر ہم جھگڑوں میں پڑ جائیں تو پھر اصل بات تو رہ ہی جائے اور بندہ جھگڑا ہی کرتا رہے۔ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ سرسری سی ان سے بحث وغیرہ کر سکتے ہو اچھے طریقے سے، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہے اس کے راہ سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور صبر کر، اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، یعنی صبر کس لیے کرنا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور نہ غم کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو محسنون، حسن کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ ہر اچھا کام کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ قبول